अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट वुड गो सच अ लॉन्ग वे, तो उसको करने से कभी कतराएं नहीं। कभी ये मत सोचें हैं कि कोई और क्या कर रहा है या दूसरे लोग तो ऐसे नहीं करते, मेरे साथ तो किसी ने अच्छा नहीं किया तो मैं क्यों किसी के लिए अच्छा करूँ। हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने किरदार को अदा करें। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आपके लिए कुछ बेनिफिशियल ना भी हो किसी की मदद करने में, तब भी उनकी मदद करें और बेशक इससे हम अपनी सोसाइटी को, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमी, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अमानत की तीसरी किस्म जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, जिसके अंदर हम बड़ी खियानत करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत लह, उस आदमी के ईमान का एतबार नहीं है जो अमानत का ख्याल नहीं करता। आज सारी उम्मत मुस्लिमा खाइन बन चुकी है, खाइन बन चुकी है। और मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, जो अमानत का ख्याल नहीं रखता उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। इससे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमानत अगर किसी बंदे ने आपके पास रखवाई है, उसको अदा करने में कोताही न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि अपने आज के डिस्कशन की तरफ जाएं, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज हमें कुछ ही देर में एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद साहब ज्वाइन करेंगे एंड हम लाइव कॉल्स के थ्रू आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई इस तरह के पेंडिंग केसेस हैं जो कि आपको लगता है कि उन पर काम नहीं किया जा रहा, या फिर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको लग रहा है कि काफ़ी स्लो प्रोग्रेशन आपको नज़र आ रहा है केस के अंदर, या कोई भी और रीजंस, आप कुछ लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि पुलिस किस तरह से आपकी मदद कर सकती है किसी भी डिफरेंट सिनेरियो में केस के अंदर, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे और बात कर सकेंगे एसएसपी ऑपरेशन से। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलेगा, 12 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी इस तरह की चीज़ है, लाइव कॉल्स करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आगे बढ़ेंगे, अपने आज के पहले मौजू की तरफ चलेंगे, जहाँ पर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि डिफरेंट तरह के इश्यूज पाकिस्तान में रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली हम एक क्राइसिस में आज खड़े हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, स्पेशली आटे के हवाले से, एंड जिस तरह से एक शॉर्टेज हम इस वक्त पर सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या ये बेहतर हो पाएगा, क्या हम अपनी आवाम की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। मोहम्मद अली नारो हमारे साथ हैं, सिटी 41 रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं मोहम्मद अली, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी अली कि डेफिनेटली आज के वक्त में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड स्टेपल फूड तक हम अपनी आवाम को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या सूरत हाल है आटे के हवाले से, प्राइसेस कहाँ पर स्टैंड करती हैं? क्या एक आम शख्स अपने घर में जिस तरह आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आटे का इस्तेमाल करते थे, क्या अभी भी उसी तरह से जारी है? फातिमा, सबसे पहले तो आटे की जो आपने बात की है, सरकारी आटा और चक्की का आटा जो आवाम की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, इनमें दो बातें जो हमारे सामने हैं वो ये कि चक्की का जो आटा है वो महंगा है और सरकारी आटा मिलता तो सस्ते दामों है लेकिन वो मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है। आम शहरियों को उसके हसूल के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना है। आज के दौर में जहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद होती जा रही हैं, जो बेरोज़गार तबका है उसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तनाजुर में अगर आम शहरी की बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी अगर पूरी नहीं होंगी तो उसका सर्वाइव करना ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आटे की, तो आटे का हसूल फिल वक्त
بہت مشکل ہے ایک عام شہری کے لیے. مطلب کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ چکی کا آٹا 170 سے 172 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارا جو سرکاری آٹا ہے اس کا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے میں غالباً فروخت ہو رہا ہے. تو اگر 10 کلو آٹے کی قیمت کی بات کی جائے تو جو چکی کا آٹا ہے وہ کوئی 1700 کے لگ بھگ بنتا ہے اور یہ کوئی 648 کے قریب جاتا ہے. 1000 کا ڈیفرنٹ ہے یہ. اب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. اب جو ظاہری بات ہے جو شہری ہیں وہ سستے آٹے کی جانب جائیں گے، سرکاری آٹے کی طرف جائیں گے، اور وہ اس کی کوالٹی میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں کیا ہے. لیکن فی الوقت جو بات ہے وہ حصول ہے کہ عام شہری سستے آٹے کا جو حصول ہے اس تک پہنچ پا رہا ہی نہیں. اب اس کی مثالیں ہمیں شہر میں کئی ملتی ہیں کہ جن کے پاس دکانداروں کے پاس سستا آٹا پڑا ہوا ہے وہ وہاں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور اکثر دکاندار سرکاری آٹا سرکاری داموں میں خرید کر آگے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں. یعنی کہ 600 روپے کا 648 والا جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ 950 1000 روپے میں بیچا جا رہا ہے، اور جس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ پڑ رہا ہے ایک عام آدمی کی زندگی پر کہ اب ان کی زندگی میں اور بڑے معاملات ہیں. اس نے آفس جانا ہے، وہ اگر دہاڑی دار بندہ ہے تو اس نے دہاڑی پہ جانا ہے، اگر وہ کام والا بندہ ہے کاروباری طبقہ ہے تو اس نے اپنی دکان پہ جانا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو ان کی جو یہ اس آٹے کے چکر میں وہ تمام تر ان کو جو ہے اپنا جو ان کی روٹین ہے وہ خراب ہو رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں کلیم شہید پارک ہے، آپ دیکھ لیں یہاں پر پروین شاکر کمپلیکس کے باہر ٹرک پوائنٹ ہیں لگے ہوئے ہیں. چونکہ دکانوں پر سرکاری آٹا میسر نہیں ہے تو ٹرک پوائنٹ ہے. اب جہاں پر ٹرک پوائنٹ ہے وہاں پر ہمیں خواتین سمیت مردوں کی طویل قطاریں دکھنے کو ملتی ہیں، اور وہ ایک ہجوم ہوتا ہے. وہ قطار بھی نہیں ہوتی. قطار ہم اس کو کہتے ہیں ویری ڈسپلنڈ جو ہو، جہاں پہ لائن ہو اور وہ آٹا مل رہا ہے وہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن گھنٹوں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور بعد میں خالی ہاتھ جب لوٹنا پڑتا ہے تو ان کے چہرے پر جو غمگینی ہوتی ہے، جو تاثرات ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کس قسم پرسی کی زندگی میں وہ یہاں پر اب جی رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں لائنز نہیں ہجوم نظر آتا ہے، بٹ اس میں انتظامیہ کا بھی فالٹ ہے کہ ایک ایسی سچویشن پیدا کی جاتی ہے، اس طرح سے لوگوں کو لائنز میں کھڑا کیا جاتا ہے. آپ ہاتھ میں پکڑا دیں، آپ رسپیکٹ کے ساتھ آپ ان کو کہیں پر بٹھا دیں، جگہ دے دیں. تو یہ آپ کے خیال میں کیا انتظامیہ کی بھی غلطی ہے؟ انتظامیہ کی جانب سے بہت سے ایسے اقدامات تھے جو ہو سکتے تھے لیکن نہیں کیے گئے. آپ کا یوٹیلیٹی سٹور ہے، آپ نے جہاں پر کسی کو آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے کہ جی آپ آٹا فروخت کریں، اگر وہاں پر آٹا میسر ہو اور شہریوں کو ملے ان کے علاقوں میں، تو یہ قطار در قطار ایک عام شہری کیوں کھڑا ہو؟ وہ اپنی دیہڑی چھوڑتا ہے، وہ اپنا پورا آفس ورک چھوڑتا ہے، وہ اپنا کام چھوڑتا ہے، اور صرف کس لیے؟ آٹے کے حصول کے لیے. اور آٹے کا حصول اس ملک میں جو ملک کبھی اضافی گندم باہر بھیجا کرتا تھا، آج وہاں پر آٹے کا کال پڑا ہوا ہے. یہ نالائکی ہے حکمرانوں کی، اور بالخصوص اب جو ضلعی حکمران ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، اگر یہ وقت آن پڑا ہے آپ پر، آپ کو چاہیے تھا اس کو مینج کرتے. آپ آٹا، سستا آٹا لوگوں کو فراہم کرتے. چکی کا آٹا اب افورڈیبل نہیں رہا ہے ہر شہری کے لیے. اب آجے دوسری طرف، یہ تو حصول ہے، ملتا ہے نہیں ملتا ہے، یہ نظر آتا ہے ان کو. ہم رپورٹ کر سکتے ہیں ہر جگہ پر جا کر، ان کے پاس ہم سے زیادہ وسائل ہیں، ان کی مشینری ہم سے زیادہ ہے، یہ ہر جگہ پہنچ بھی سکتے ہیں. ان کو معلوم بھی ہے کہ کلیم شہید پارک کے سامنے یہاں پہ پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک عورت جو کہ ادھار پیسے لے کر آئی ہے آٹے کے لیے کہ 600 روپے وہ پکڑ کے لائی ہے، 600-700 روپے غالباً کسی سے ادھار کے میں نے آٹا خریدنا ہے، گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے، اور وہ وہاں پہ آتی ہے، اس کے پیسے وہاں پر گر جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر آہو بکار کرتی ہے کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں آٹا خریدنے کے لیے. تو یہ تھپڑ ہے ان کے منہ پر. شرم آنی چاہیے ہمارے جو حکمران ہیں کہ کس طرف جاتا جا رہا ہے معاشرہ. جو آٹا ہمارا خود کا پیداوار ہماری گندم، اس ملک میں یہ بحران اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے، تو یہ مسلسل نالائکی ہے اور ناکامی ہے ہمارے حکمرانوں کی اور ضلعی انتظامیہ کی. اینڈ اسپیشلی آج کے اگر ہم انفلیشن دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا قوت خرید ایک شخص کی آٹے کے لحاظ سے اسپیسیفکلی کتنی امپیکٹ ہوئی؟ اگر پہلے ایک سرٹن اماؤنٹ وہ خرید سکتا تھا تو آج کتنا کام ہو چکا ہے وہ؟ فاطمہ، اس میں جو سرکاری آٹا ہے وہ تو نو ڈاؤٹ اگر ہم کہتے بھی ہیں تو وہ افورڈیبل ہے. سرکاری آٹا اگر میسر آتا ہے ہر شہری کو تو وہ اس کو خرید سکتا ہے. لیکن اگر شہری سستا سرکاری آٹا اس کی پہنچ میں نہیں آ رہا اور وہ چکی کی جانب جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اکثر شہری شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جو سستے داموں انہیں سرکاری آٹا مل رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے.
وہ معیاری نہیں ہے. وہ ایک فائن آٹا ہے جس میں گندم کی جو مقدار ہے وہ خاصی کم ہے, ٹھیک ہے نا. تو بچے ان کے بیمار پڑ رہے ہیں. ایک تو انہیں کتاروں میں لگ کے آٹا خریدنا پڑ رہا ہے, دوسرا غیر معیاری آٹا ہے, تیسرا بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, چوتھا بے روزگاری ہے, پانچواں ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ایک جو آٹا کی بوڑی جو تھیلا ہے وہ خریدنے کے لیے شہریوں کو اپنی دہاڑیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں, شہریوں کو آفس سے چھٹی کرنی پڑتی ہے, لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, کتاروں میں لگنا پڑتا ہے, اور پھر مایوس ہو کر واپس جانا پڑتا ہے. تو ضلعی حکمران ہمارے کہاں پہ ہے, ضلعی انتظامیہ کہاں پر ہے؟ آپ نے ٹرک پوائنٹ بنا دی ہیں, آپ نے جو دکانیں ہیں وہاں پر آٹا مہیا کرنے میں آپ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ جس کے پاس یوٹیلیٹی اسٹور ہے وہاں پر سستا آٹا کیوں نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ بازاروں میں ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں؟ یہ پروین شاکر کمپلیکس ہے, اس کے باہر ٹرک لگایا ہوا ہے, ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. پہاڑی گراؤنڈ ہے, وہاں پہ 3 ٹرک کھڑے ہوئے ہیں, پورا پہاڑی گراؤنڈ جام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور کتاریں نہیں بنوانی انہوں نے. اگر آپ نے کھڑا کر ہی دیا ہے, آپ کتار میں کھڑا کریں لوگوں کو, آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو آٹا ملے گا, آپ سفارش, وہاں پر بھی سفارش, ایک 648 روپے کے آٹے کے تھیلے کے اوپر بھی سفارش. یہ حال ہو چکا ہے اس ملک کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑا احسن کام کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں پوری. تو نظر آتا ہے اب شہری لا علم نہیں رہا آپ کا, سوشل میڈیا ہے, میڈیا ہے, بتانے والے ہیں, اب آپ ایسے کام نہیں کر سکتے. اچھا, ریپلیسمنٹ کے حوالے سے کیا کوئی اور فوڈ آئٹم ہے جو کہ آنے والے وقت میں استعمال کیا جا سکتا ہوگا آٹے کی جگہ؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے فاطمہ, بہت دور کی بات, بہت دور کی بات ہے. فی الوقت تو ہم بحرانوں سے نپٹ لیں یا اس طرف جائیں. دیکھیں, گھر میں اگر کھانا ہے نا, تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ہم نے سوچنا کیا ہے. اگر وہ روزی روٹی کی تگودوں میں لگا ہوا ہے تو وہ انوویٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس طرف تو جانا پاسبل ہی نہیں ہے فی الوقت. آپ پہلے سٹیبل ہوں, آپ اپنی ضروریاتی زندگی آپ کے پاس مکمل ہو, آپ ایک کام کر رہے ہو, آپ کو تگودو نہ کرنی پڑے, آپ کے مسائل مکمل طور پر حل ہیں, تو پھر آپ نئی چیز کی جانب جاتے ہیں, پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور آپ انووینٹر بننا چاہتے ہیں, آپ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں, پاسبلٹی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے یہ. تو یہاں پر جو ہمارے ضلعی حکمران ہیں ان کو فی الفور چاہیے کہ سستا آٹے کی جو فراہمی ہے وہ ہر عام شہری کی پہنچ میں آئے. جو لوگ دکاندار بلیک میں آٹا فروخت کر رہے ہیں, 648 روپے کا آٹے کا تھیلا 950 سے 1000 روپے میں بیچا جا رہا ہے, ہماری ضلعی انتظامیہ کہاں پر ہے؟ کہاں پر یہ ریٹ ڈال رہے ہیں؟ کہاں پر یہ ایکشن لے رہے ہیں؟ کہاں پر یہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں؟ اگر ایک عام شہری بتلاتا نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے, تو ڈی سی صاحب اور ہمارے جو اے سی صاحب ہیں, جو ہماری ضلعی انتظامیہ, ان کو چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ 1 سے 2 اچھے والی جو کارروائیاں جس کو ہم کہتے ہیں اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے, تو اس کے بعد پاسبلٹی نہیں رہ جاتی ہے کہ کوئی مصنوعی آٹے کا بحران پیدا کریں یا پھر آٹا اویلیبل ہونے کے باوجود عام شہری کی پہنچ میں نہ آ سکے. اینڈ علی, آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز کیا رہے اس شارٹیج یا اس نہج پر صورتحال پہنچنے پر؟ دیکھیں, اس میں سب سے جو اہم چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ڈسپلن. وہ ہمیں نظر آتا ہے حکمت عملی نہیں بنائی گئی ایسی. جب ہمیں پتا تھا کہ آٹے کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے اور آگے آنے والے وقتوں میں آٹا دکانوں پہ میسر نہیں ہوگا, حتیٰ کہ یوٹیلیٹی سٹور پر میسر نہیں ہوگا سستا آٹا, تو ہمیں تب بر وقت اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ہم نے دیری, جیسے کہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم دیری ہر چیز میں کرتے ہیں, سستی ہمارے جو خون میں شامل ہو چکی ہے. بر وقت اقدام کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے اندر رہا ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج شہریوں کو جو مسائل سے 2-4 ہیں شہری, ان کو نہ ہونا پڑتا. مائیں بہنیں کتاروں میں لگی ہوئی ہیں, ٹرک پوائنٹ پر بزرگ بندے جو ہیں وہ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں, اور چیز کیا چاہیے انہیں؟ ایک سستا آٹا, اور وہ سستا آٹا اور وہ گندم جو کبھی اضافی ہم دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتے تھے, آج ہماری اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. اس کے پیچھے بہت سوچنے کی بات ہے کہ آیا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ وقت آن پڑا ہے. بالکل, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شمشاد آباد سے بول رہا ہوں, غلام رسول. جی, کیسے ہیں آپ؟ ہمارے محلے میں آٹا نہیں آتا. جی جی, ہمارے محلے میں آٹا نہیں آتا. نہ لوگوں, وہ غریب محلہ ہے, وہ دیہڑی دار محلہ. آپ سے مہربانی ہے ہمارے محلے میں گڈی بھیجی جائے. کس علاقے سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جبرا روڈ شمشاد آباد سے بات کر رہے ہیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے.
جنہوں نے بات کی اویلیبلٹی کے حوالے سے، وہی چیز ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آج کے وقت میں ہم اپنی پاپولیشن گروتھ کو تو روک نہیں پا رہے اور آٹے کو ہم لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آلریڈی اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی اسٹرگلنگ ملک میں آپ کو اب اسٹیپل فوڈ آئٹمس کے لیے بھی سفر کرنا پڑے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت انفارچونیٹ بات ہے یہاں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ بریک کی طرف جائیں، علی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کی آٹے کے حوالے سے کس طرح سے آج ہم اپنے ملک میں ایک میجر شارٹیج ایکسپیرینس کر رہے ہیں. افکوارس آنے والے وقت میں چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوں گی اور کہاں پر ہماری انتظامیہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. آگے بڑھیں گے. جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ آج ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد عبداللہ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لائیو کالز کے تھرو ہم آپ کے مسائل کو سنیں گے. کوئی بھی کیسز جو کہ انریزالوڈ ہیں، ایف آئی آرز جو آپ کو لگتا ہے درج کروائی گئیں یا سوچ رہے ہیں کوئی کرائم آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہوں، تو آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اسکرین پر موجود ہیں. اور آج ہمارے دو بہت ہی خاص مہمانوں سے اپنے جو بھی کیسز ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان کو ڈسکس کر پائیں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ طیب مقبول موجود ہیں جو کہ سٹی 41 کرائم رپورٹر ہیں. طیب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عبداللہ احمد صاحب ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ہمارے پروگرام کے لیے آج وقت نکالا. اگر اسپیشلی آج کے پروگرام کی بات کریں تو ہماری سٹی 41 کی ان دا پاس بھی کوشش رہی ہے سٹی ایٹ 10 میں ڈفرینٹ پوائنٹس پر ہم نے آپ کی جو بھی ایشوز تھے، جو بھی کیسز تھے، ان کے بارے میں بات کی. طیب اگر آج کے پروگرام کی بات کریں، کیا کوشش رہے گی اور عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ شکریہ فاطمہ. جتنے بھی ہمارے پولیس آفیسرز ہمارے مارننگ شو میں آئے ہیں، انہوں نے لائیو کالز لی ہیں. اس میں ان کی بھی اور ہماری بھی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے براہ راست کسی آفیسر سے ملاقات نہیں کر سکے، شہری اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کے دفاتر میں نہیں جا سکے، یا اگر وہ گئے ہیں تو آفیسر کی کوئی آفیشل ان کی مصروفیت ہے، ویڈیو لنک کانفرنس ہے آئی جی پنجاب کی، کچھ بھی وہ ملاقات نہیں کر سکے. کیونکہ کوئی بھی کمپلیننٹ ہے، اس کی اس وقت تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں، جب تک وہ خود آفیسر سے براہ راست بات نہ کر لے. آفیسرز کا عملہ ہر وقت ایکٹیو موجود ہوتا ہے، سائلین کو ڈیل بھی کرتا ہے، پراپر اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ کیسے آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے، کیسے اس پر پھر رپورٹ بھی واپس آفیسر کی جانب سے لی جاتی ہے. مگر اس کے باوجود لوگوں کی سیٹسفیکشن تبھی ہوتی ہے جب وہ براہ راست آفیسر سے یا تو فیس ٹو فیس ملاقات کر لیں یا ایٹ لیسٹ ان سے بات کر لیں. تو ہم ان لوگوں اور آفیسرز کے درمیان پل کا کردار ہم نے ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے بڑا ہی ایزی ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر کہیں بھی موجود ہیں، ایک کال ملائیں، آفیسر سے بات کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں. اس مارننگ شو میں بھی آفیسر کا جو ان کا سٹاف ہے وہ بھی موجود ہے. جو بھی لائیو کال آئے گی اس کو فوری طور پر وہ نوٹ کریں گے اور ود ان 5 منٹس ابھی رسپونڈ کر کے اسی شو میں ہم واپسی اس کی بتا دیں گے کہ اس پر کیا اب تک کارروائی ہو چکی ہے اور مزید کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے. آج بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو بھی کالر اپنا کو مسئلہ بیان کریں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں شہریوں کو آپ کے پروگرام میں کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ تبھی کال کریں. آپ کو تجویز دینا چاہتے ہیں، آپ پولیس ڈپارٹمنٹ خاص طور پر فیصل آباد کے آپ رہائشی ہیں، اب یہاں پہ کوئی حکم دیکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی ایسی سجیشن دے سکتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں افسران کو کوئی ایسا وے نظر آ جائے کہ سپیڈی ٹرائل ہو معاملات کا، تو وہ تجویز بھی پیش کی جا سکتی ہے. بالکل. عبداللہ احمد صاحب، آج کے پروگرام سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آپ کی اور عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ سٹی 41 اور آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح طیب نے کہا کہ یہ ایک بڑا ایزی ایکسیس ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر اپنا مسئلہ جو ہے وہ پولیس تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے ہمارا ایک ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے اور ہم فوری فیڈ بیک لے پاتے ہیں. تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو بھی ہمارے پولیس کے ریلیٹڈ لوگوں کے مسائل ہیں فیصل آباد کے شہریوں کے، وہ ہم سنیں اور ان کو
فوری ان کا حل کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی جرم ہے جو ان کے آس پاس یا گرد و نواح میں وہ دیکھتے ہیں تو اس کا تدارک کیا جائے۔ اینڈ طیب، آج کے پروگرام میں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ڈفرینٹ کرائمز آج کے وقت میں ہمارے ملک میں بہت پرسسٹنٹ ہو گئے ہیں۔ ہمیں اگر ہم آج سے پہلے کمپیریزن کرتے ہیں، فار ایگزامپل کپل آف ایئرز اگو اینڈ آج کے وقت میں، کیا ڈفرینس ہے کرائم ریٹ میں، اور شہریوں کے مسائل کرائم سے ریلیٹڈ کتنے بڑھ چکے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں، یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی پاپولیشن بڑھتی جائے گی، کرائم میں اتنا اضافہ، انکریز سامنے آتا جائے گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پولیس کو اس جدت کے ساتھ آگے لے کر جایا جا رہا ہے، ان کو ریسورسز دیے جا رہے ہیں، ان کی ریفریشر کورسز یا جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کوئی ایسے ریفریشر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے ان کا کرائم روکنا پریورٹی نہیں رہی کبھی بھی۔ اس کو انہوں نے ایک عام ڈپارٹمنٹ کی طرح ہی لیا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر ایک ایسا بزنس ہے جس میں جتنا زیادہ گورنمنٹ انویسٹ کرے گی اس کا آؤٹ پٹ اتنا ہی بہتر آئے گا۔ جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہوگا، لوگ محفوظ ہوں گے، تو بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی، لوگ یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جانے کی بجائے یہاں پر کاروبار کو پریورٹی دیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں جس طرح کے ہمارے ملک میں حالات ہیں، بہت سارے لوگ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، ہماری فیصل آباد کی پاپولیشن مردم شماری کے مطابق جو لاسٹ ہوئی تھی کچھ سال پہلے 8 ملین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 ملین بھی کراس کر چکی ہے۔ اب دوبارہ سے مردم شماری باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے گا 8-10 ماہ میں جب کمپلیٹ ہوگی تو یہ شاید 10 ملین سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ لیکن ہماری پولیس کی اسٹرینتھ آج بھی وہیں کھڑی ہے۔ پچھلے کچھ 6-7 سال سے میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ 7 اور 8 ہزار کے سراؤنڈنگ میں ہی یہ چل رہی ہے۔ پاپولیشن ہماری ملینز میں بڑھ رہی ہے، نفری ہماری کبھی 100 کبھی 200۔ اچھا، اس بار ہمیں 400 سے زائد سیٹیں ملی ہیں، ریکروٹمنٹ تقریباً آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، میڈیکل چل رہا ہے، جن کو اپائنٹمنٹ لیٹر دینا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اتنے ہی لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، اتنے ہی لوگ سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جتنا سٹریس اس ڈپارٹمنٹ کے سٹاف پر ہے کسی پر بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے لوگ ریٹائرمنٹ لینے کے لیے بھاگتے ہیں، سنگین بیماریوں میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے پولیس اہلکار بھی ہیں، آفیشلز بھی ہیں جن کو کینسر ہے، جن کو لیور کا ایشوز ہے، ہارٹ کا ایشو تو بڑا کامن ہے، ڈائبیٹک تو بڑی کامن ہے۔ ان سب کے باوجود اچھا اس ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی آورز بالکل نہیں ہے۔ کوئی تفتیشی آفیسر، ایس ایچ او، اے ایس آئی تھانے دار، اس کو گھر سے آنے کا پتہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ واپس جانے کا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں 8 دن کے بعد گھر جاؤں گا، اس پر اتنا سٹریس ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا ظلم جو میں سمجھتا ہوں فیصل آباد پولیس کے ساتھ ہے، لاہور میں یہ پریکٹس ہے پولیس آرڈر کے بعد 2002 کے بعد انویسٹیگیشن اور واچ اینڈ واچ سٹاف ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں، پیرلل کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ سٹرینتھ کم ہے ان دو ڈپارٹمنٹس کو باقاعدہ الگ نہیں کیا جا سکا۔ اگر ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ گشت بھی کر رہا ہے، وہ اپلیکیشن بھی سن رہا ہے، حالانکہ اس کا کام نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ، خاص طور پہ ہمارے فیصل آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کو سٹرینتھ ہماری معقول دی جائے، ہمیں ریسورسز دی جائیں، ہماری ٹریننگ بہت زبردست ہے، ہماری بہت اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو فیصل آباد پولیس جیسی پولیس نہیں ہے، بہت ڈیووٹڈ ہیں یہ لوگ۔ بہت سارے ہمارے شہداء یہ دیکھیں آپ 110 کے اراؤنڈ پہنچ چکے ہیں، اتنے شہید ہیں ہمارے، اس کے باوجود ان پہ اتنا فوکس نہیں ہے گورنمنٹ کا جتنا ہونا چاہیے۔ اینڈ آپ کے خیال میں آج سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز کیا ہیں جو کہ نیگیٹولی پولیس کی پرفارمنس کو امپیکٹ کرتے ہیں؟ جی، جیسا کہ ابھی بات ہوئی بڑی تفصیل سے، طیب نے بتایا پولیس کے مسائل کے حوالے سے، تو پولیس کی جب سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہماری نفری میں کمی ہے، حالانکہ گورنمنٹ اس کے اوپر ہر سال بھرتی بھی ہوتی ہے۔ ابھی 6 مہینے کے وقفے کے بعد ابھی پھر ہم نے 400 کے قریب پولیس کانسٹیبل ریکروٹ کی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے ہماری نفری کم ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 9 ہزار نفری ہونا ایک اچھی جو کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ ڈیوٹی آورز کی بات کی گئی کہ فکس ڈیوٹی آورز نہیں ہے،
ہمارا جو ورک ہے وہ 24/7 ہوتا ہے، تو اس میں پولیس والوں کو ہم ایک دن کا رخصت بھی دیتے ہیں تاکہ وہ گھر کے کام کر سکیں. اس کے علاوہ بھی ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا ڈیوٹی روٹیشن اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ اپنے کام کر سکیں. یہ اس کے بعد وسائل کا جو کمی کا مسئلہ، تو وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وسائل کم ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ پولیس کو میں کہوں گا کہ فیول کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے کافی سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ یہی چاہے گی کہ امن و امان ہو تاکہ معاشی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں. جیسا کہ فیصل آباد ایک انڈسٹریل شہر ہے، انڈسٹری بہت زیادہ یہاں پر ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے، اس کے لیے بھی گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وسائل دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا مزید اضافہ ہو تو ہم بہت اچھے اس میں پوزیشن میں آ جاتے ہیں. مزید یہ کہ جو کرائم کا بہت بڑھنا یا غربت کا بڑھنا، یہ بھی پولیس کی کارکردگی پر ایفیکٹ کرتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اوورآل عالمی طور پر معاشی حالات بہت خراب ہیں، کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہے، بھلے وہ یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، تو وہ ہمارے ملکی حالات کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، معاشی حالات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی جو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ پولیس تک بھی آتا ہے اور پولیس بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ہمارا ملک اسٹرگل کر رہا ہے، وچ از نتھنگ، جو ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کا پولیس کی کارکردگی پر آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے، پولیس آفیسرز پر ان جنرل؟ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص ہمارے کام کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری ایک جو اسپیشلائز جاب ہے، نیچر آف جاب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، سیکیور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جرائم کا خاتمہ کرنا ہے. تو اس میں سیاسی طور پر کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس سے ہم بالا تر ہو کر کام کرتے ہیں. ہماری جو پولیس ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں وہ ہے نبھاتی ہے. جہاں تک معاشی حالات کی بات ہے، معاشی حالات بینگ اے پولیس آفیسر، میں ایک عام شہری بھی ہوں، میں ایک خاندان کا سربراہ بھی ہوں. تو اگر دنیا میں یا پاکستان میں اگر معاشی طور پر حالات بحران کا شکار ہیں تو ظاہر بات ہے میری گھریلو جو بجٹ ہے وہ متاثر ہوگا، میری تنخواہ اس کو میٹ نہیں کر پائے گی، تو میں مینٹلی تھوڑا سا اس میں پریشانی میں ہو جاؤں گا. ہمارا جو سٹاف ہے طبقہ، جو کانسٹیبلز ہیں، جو ہمارے لوور سبارڈینیٹس ہیں، وہ اس وجہ سے زیادہ سٹریس کا شکار بھی رہتے ہیں. تو یہ کچھ ان کے اوپر ان کی جو پرفارمنس ہے، جو ان کا کام کرنے کی طاقت ہے یا کیپیسٹی ہے، وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ ایک انڈیویجول یا انفرادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. بالکل. طیب یہ ضرور بتائے گا، جس طرح بات کی عبداللہ صاحب نے بھی، کہ ڈیفینیٹلی معاشی حالات، پولیٹیکل صورتحال امپیکٹ کرتے ہیں پرفارمنس کو جب اسٹریس لیولز آپ کے ہائی ہوتے ہیں. کتنا بڑا فیکٹر ہے یہ آج کے وقت میں کرائم کے ساتھ ڈیل کرنے میں، جہاں پر اکنامکلی پولیس بھی افیکٹ ہو رہی ہے، پولیس آفیسرز بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں، اینڈ ہماری عوام بھی امپیکٹ ہو رہی ہے؟ فاطمہ دیکھیں، اکانومکلی اگر میں پہلے کیا کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں اس کا آؤٹ پٹ آپ کو اتنا آئے گا. فیول کے پرائسز آپ کو پتہ ہے انہانس ہوئی ہیں، انکریز ہوئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے فیول کے کوٹے پر بھی کٹ لگ گیا. 20 لیٹر تھا ایک گاڑی کا جو گشت کرتی ہے علاقہ میں، اس کو 13 پہ لے کر آ گئے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کٹ لگا ہے، جس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ پولیس پرفارمنس ڈیمیج ہوگی. یہ اپنی کوشش کریں گے، لیکن یہ کوشش ان کو ریسورسز کے ساتھ ہی ان کی کوشش کا آؤٹ پٹ آئے گا. وہ فلفل تبھی ہوگی جب ان کو ریسورسز ملیں گے. آخری بار جو فیصل آباد پولیس کو گاڑیاں ملی تھی وہ آلموسٹ 2 سال پہلے سہیل چودھری صاحب اس وقت ہمارے سی پی او تھے، تب 45 ہمیں ایک ویگو ڈالے جو ایک عام چلتی ہے گاڑیاں، وہ ملی تھیں. اب آپ دیکھ لیں 2 سال میں اس کی ورکنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ بھی اس کی پرفارمنس گاڑیوں کی بھی وہ نہیں رہی. اب اس کے بعد ہمیں گاڑیاں کب ملیں گی کوئی پتہ نہیں ہے. عمر سید ملک صاحب نے 6 گاڑیوں کو بالکل ڈیمیج تھی، بالکل وہ کباڑ بن چکی تھی، ان کو ری سیٹ کیا، اوور ہالنگ کی، دوبارہ ان کو آن روڈ لے کر آئے.
لیکن ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہمارے فیصلہ آباد کا بہت بڑا ایریا ہے، اتنا بڑا، آپ صرف ایک تھانہ صدر کو دیکھیں تو اس کا مربع کلومیٹرز میں اس کا ایریا ہے. کہیں بھی کوئی واردات کی کال آتی ہے، وہاں پر پہنچنے کے لیے جتنی اچھی گاڑی پولیس کے پاس موجود ہوگی اتنا کوئک رسپانس موقع پر کریں گے، اتنی جلدی ایکیوز کلپٹس کو اپر ہینڈ کر سکیں گے. لیکن اگر ریسورسز ہی نہیں ان کو اچھے قسم کے ملیں گے تو یہ چاہ کر بھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکیں. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا، میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کر رہے ہیں آج ایس ایس پی آپریشنز فیصلہ آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ احمد صاحب. اینڈ آپ لائیو کالز کر کر اپنے مسائل، اپنے ڈفرینٹ کیسز، یا پھر اگر آپ صرف کوئی اوپینین دینا چاہتے ہیں، کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں پولیس کو، وہ بھی آپ لائیو کالز کے تھرو کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں یہی کوشش ہے کہ آپ کی آواز کو آگے لے کر آئیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے ایز جرنلسٹ کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کے ایشوز کو، آپ کے مسائل کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، آپ کی لائف کو آسان کر سکتے ہیں بیسکلی. آگے بڑھتے ہیں. اینڈ طیب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ چیزوں کے، ڈفرینٹ فیکٹرز کے بارے میں ہم نے بات کی، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی عوام کی کیا رسپانسبلٹی ہے کرائم کے لحاظ سے، اور کیا عوام پولیس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ فاطمہ، عوام پولیس کو صرف ایک بات بھی فیسیلیٹیٹ کر دے، اپنی پولیس پہ ٹرسٹ کرے کہ الٹیمیٹلی ہمارا مسئلہ جو کرائم ریلیٹڈ ہے وہ پولیس نے ہی حل کرنا ہے، اور فیصلہ آباد پولیس نے حل کرنا ہے. لاہور سے پولیس نہیں آئے گی، ٹوبہ جھنگ چنور سے پولیس نہیں آئے گی. لوگ پولیس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا وہ ایک اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. پولیس پہ اگر اب ایک بھی فیصلہ آباد کا شہری ٹرسٹ نہ کرے، پولیس نے تب بھی اپنا کام کرتے رہنا ہے. پولیس کی رسپانسبلٹی ہے. کہیں بھی کرائم رپورٹ ہوگا، اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہے یہ ایک کرائم رپورٹ ہو گیا، سی ایم کا نوٹس ہو گیا، پی ایم کا نوٹس ہو گیا. سی ایم پی ایم نوٹس نہ بھی لیں گے تو جو ایس ایچ او ہے، جو ایس پی صاحبان ہے، سی پی او ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. اسی طرح اگر پولیس کے ایک بھی فیصلہ آباد کا سٹیزن پولیس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا تب بھی وہ اپنا کام کریں گے. لیکن اگر وہ اس پر ٹرسٹ کریں گے، ان کا مورال اپ ہوگا، وہ بہتر انداز میں اپنا کام کر سکیں گے. فیصلہ آباد میں بڑے سے بڑا بھی واقعہ ہوا، پولیس نے ٹریس آؤٹ کیا. میں ریسنٹلی ابھی مثال دوں گا، تقریباً 8 جنوری کی بات ہے، 1 کروڑ 30 لاکھ کی واردات ہوئی تھی. ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، اس کے ملازمین لے کر جا رہے تھے رقم. پولیس نے ود ان 10 days اس کو ٹریس آؤٹ کیا کہ ان کے اپنے ہی ملازمین کے ٹھکانے میں ملوث تھے. ٹریس آؤٹ کیا. یہ تھانہ نشاط آباد کا علاقہ ہے، اسمال اسٹیٹ، وہاں پہ اس کا صدر بھی رہا ہے خواجہ شجر. وہ بلائنڈ مرڈر تھا، کوئی پتہ نہیں کون مرڈر کر گیا. پولیس نے ود ان اے ویک ایکیوزڈ کلپٹس گرفتار بھی کیے، ان کو چالان بھی کیا. پولیس کام کرنا چاہتی ہے اور کام کرتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر پولیس پر ہمارے سٹیزن ان پر ٹرسٹ کریں، ان کا مورال اپ ہوگا، بہتر انداز میں کام کر سکیں گے. اینڈ آپ کے خیال میں کیا آپ کو عوام کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یا قصہ واقعہ جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل جی، بس اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہر طرح کے لوگ ہیں. پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے والی جو کمیونٹی ہے، جو بلیو کرتی ہے کہ پولیس پر اعتماد کرنے سے ہی پولیس کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، وہ بھی خاصی تعداد میں ہے. اس میں سول سوسائٹی سے، وکلاء سے، بزنس مین اور عام لوگ، عام شہری بھی شامل ہیں. لیکن کچھ جو طبقہ جن کا ذکر کیا طیب صاحب نے، وہ بھی ہے کہ جو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا اور جو سمجھتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کسی اور طریقے سے حل کیے جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اگین وہی کہ سم ٹائمز جب کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی اطلاع ایک تو غلط دی جاتی ہے، کرائم کچھ اور ہے اور اس کو کچھ اور بیان کر کے بتایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں کافی پرابلمز آتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرحمان بات کر رہا ہوں، اے بی سی سٹور سے فیصلہ آباد سے. جی بتائیں، کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کیس کے حوالے سے؟ جی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر ہمارے نا رضا آباد تھانہ لگتا ہے منیر آباد قبرستان سے. آئے دن نا روز رات کو 7-8 بجے لڑکے شراب پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فائرنگ کرتے رہتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ پولیس آتی ہے.
جی عبداللہ صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. یہ کون سی جگہ، کون سا علاقہ بتایا آپ نے؟ یہ رضا آباد تھانہ رضا آباد لگتا ہے، منیر آباد قبرستان. اچھا، منیر آباد قبرستان، منیر آباد قبرستان رضا آباد تھانہ. میں ابھی اس کو میں چیک کر آئے روز نا، روز رات کو 7-8 بجے وائی فائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے. جی بالکل، آپ کی یہ شکایت میں نے نوٹ کر لی ہے. ابھی اس کو متعلقہ تھانہ ایس ایچ او سے ویریفائی کرواتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے خلاف آج ہی ایکشن ہوگا، اور آئندہ آپ کو یہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے فساد کرنے والے نظر نہیں آئیں گے وہاں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے اپنی کمپلین کے حوالے سے بات کی. اینڈ عبداللہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کنٹینیو کر لیں. جی ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 15 جو ہمارا ایک ایمرجنسی نمبر ہے، اس پر بعض اوقات بوگس کالز کی جاتی ہیں، جو فیک کالز ہیں، اس کی وجہ سے پولیس پر برڈن بڑھتا ہے، اور پولیس کی جو ایفیشنسی ہے جو رسپونڈ کرنے کی، وہ کم ہوتی ہے. جب ہمارے پولیس والے بوگس کال کو ویریفائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں، اس دوران میں اگر کوئی جینون، کوئی اصل واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پر پہنچنے میں پولیس کو دقت بھی ہوتی ہے اور تاخیر بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ 15 پر بالکل جو آپ کا جائز اور بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو پولیس کو بتانا چاہیے، صرف اس صورت میں آپ اس پر کال کریں. طیب، آپ کے خیال میں ہماری پولیس سروسز، پولیس کیا ڈیلیور کر پا رہی ہے عوام کو آج کے وقت میں؟ فاطمہ، 8000 لوگ، جن میں سے جو فیلڈ ڈیوٹی والے ہیں وہ شاید 2400-2500 لوگ ہوں گے، 2-2500 سے زیادہ نہیں ہیں. یہ 1 کروڑ کی آبادی کو سنبھال رہے ہیں، ان کو جرائم پیشہ سے محفوظ رکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ڈلیوری کیا ہو سکتی ہے. اس سے بھی اگر آپ نے مزید اچھا رزلٹ لینا ہے تو وہی بات، آپ کو ریسورسز اور اسٹرینتھ دیکھیں. ہمارے فیصل آباد میں جو آفیسرز آتے ہیں وہ ہمارے فیصل آباد کے نہیں ہوتے ہیں، کوئی دوسرے صوبوں سے یہاں پر رہ کر یہاں کے مزاج کو سمجھ کے، یہاں کے کرمنلز کی سائیکالوجی کو سمجھ کے کم ریسورسز میں، کم اسٹرینتھ میں وہ ڈلیور کرتے ہیں. اگر پولیس ڈلیور نہ کرے تو خدا نہ والی صورتحال پیدا ہو جائے، جس کا دل کرے جس کو مرضی لوٹ کے لے جائے. یہ یا کچھ ٹرسٹ موجود ہے جس کی وجہ سے پولیس ڈلیور کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر تھوڑا سا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ فوکس کیا جائے، خاص طور پہ فیصل آباد پولیس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہمارا انڈسٹریل سٹی ہے، ہمارے ملینز میں ایسے لوگ ہیں جو آؤٹ آف سٹی سے یہاں کام کرنے آتے ہیں. پوری پاکستان کے شاید ہی کوئی ایسا سٹی ہوگا جہاں کے ورکرز یہاں پہ انڈسٹری میں، فیکٹری میں، ہماری بیئرنگ فیکٹریوں میں کام نہ کرتے ہوں. تو ان سب کو لے کے چلنا، ان پر دھیان رکھنا کہ کیا وہ کسی ایکٹیویٹی، ایسی کریمنل ایکٹیویٹی میں انوالو تو نہیں ہے. یہ اتنے کام ریسورسز میں، اسٹرینتھ میں ہماری فیصل آباد پولیس کا ہی کام ہے صرف. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی ڈو وانٹ ٹو کلیریفائی کہ یہ اٹس ناٹ کرٹیسزم. اینالائز کرنا کسی بھی چیز کو، پرفارمنس کو، ڈز ناٹ مین کہ وہ اپنے جو ریسورسز ہیں، جو بجٹس ہیں، ان کا بیسٹ استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے کوائٹ آنیسٹلی آئی تھنک اوور ورک کرتے ہیں. جو ان کے پاس ریسورسز اینڈ بجٹ اویلیبل ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو سروسز ہمیں ملتی ہیں، جو پروٹیکشن ہمیں پولیس کی طرف سے دیا جاتا ہے، دیٹ از اے لاٹ مور. تو تھنک اپریسیشن بھی بہت ضروری ہے. ضرور ہم کرٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں چیزوں کو اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کہاں پر فلاز موجود ہیں جو کہ ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ ٹو سے کہ ہماری پولیس ڈونٹ ڈو دیئر بیسٹ، یا وہ ہمیں پروٹیکشن اور سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی ٹو دا ایکسٹینٹ جو کہ ان کے لیے اس وقت ممکن ہے. اینڈ عبداللہ صاحب، آپ اوبویسلی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے صورتحال تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں پچھلے سال کے اندر. ہر آپ کو سیکٹر پر، ہر آپ کو ایریا میں زندگی کے وہ کلیئرلی ویزبلی نظر آتا ہے. کون سے کیسز میں آپ نے اضافہ دیکھا ہے پچھلے سال میں، اور کون سے میں آپ نے ریڈکشن دیکھی؟ جی، اس میں جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے وہ بڑا ہے، جو لاسٹ ایئر ہمارا ریشو تھا اس سے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہی مسائل جو ہمارے ایک ہمیشہ سے رہے ہیں، جیسے غربت، بے روزگاری، اور اس کے علاوہ جو آبادی کا بڑھنا بہت زیادہ، یہ سب اس کی وجوہات ہیں.
تو اس میں اضافہ میں دیکھتا ہوں کہ ہوا ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں. لیکن اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں 2022 اور 21 کے سال کو جو کہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے, تو ادروائز کرائم تقریباً سملر رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی کارکردگی یا ان کے کام کرنے کو بہتر بتاتا ہے. کیونکہ 2021 میں جو کرائم تھا وہ ایک حد تک سٹیبل تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا جو بالکل شٹ ڈاؤن رہا اس وجہ سے. لیکن 2022 میں چونکہ سرگرمیاں تمام جاری رہیں اور لوگوں نے اپنا کاروبار بھی کیا, تو اس مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائم تقریباً سٹیبل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ریسنٹلی جو ایک ویو آئی ہے پچھلے 1-2 ماہ میں, وہ میں دیکھتا ہوں کہ جو دشمنیاں ہیں, جو خاندانی دشمنیاں ہیں, اس کے نتیجے میں جو وائلنس ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ بالکل تھی, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا, ابھی عبداللہ صاحب سے ایک میری ایک اپلیکیشن تھی 5 چوری کی جی تھانہ بٹالہ کالونی میں. جی جی. تو ابھی 3 سال ہو گئے ہیں کہ میری بائک کی برآمدگی بھی انہوں نے, اور میری بائک ابھی تک میرے ہینڈ اوور نہیں کی انہوں نے. اچھا, اگر عبداللہ صاحب آپ بات کریں. جی, یہ کس تھانہ میں آپ کی درخواست تھی, کس تھانہ میں ایف آئی آر ہوئی؟ سر تھانہ بٹالہ کالونی ہے. اچھا, یا آپ اپنا ایف آئی آر نمبر بتا سکتے ہیں؟ جی سر, 12/18. ٹھیک, یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. میں آپ کے اس کیس کو دیکھتا ہوں, اور اگر اس میں واقعی برآمدگی ہوئی ہے تو آپ آج ہی آ کر شام کو یا اس شو کے بعد میرے سے اس کو وصول کر سکتے ہیں. ہم قانونی جو اس کی کارروائی ہے وہ پوری کر لیں گے. تو اگر آپ شور ہیں تو میں کنفرم بھی کر لیتا ہوں کہ کیا اس کی برآمدگی ہو چکی ہے. جی سر, میرے پاس میسج موصول ہوا ہے 11 جنوری 2020 کا. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل تشریف لائیے, آج آپ آ جائیں تو میں اس کو آج ہی آپ کے سپرد کروا دوں گا. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ بات کر رہے تھے اپنے کیس کے حوالے سے. طیب, کوئکلی اگر ہم اس کے اوپر بریفلی بات کر سکتے ہوں کہ رشتہ داروں میں whether that's to do with property اور other issues جو کہ کرائم میں چلے جاتے ہیں, کرمنل offense کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے, کیوں بڑھ رہے ہیں آج کے وقت میں؟ فاطمہ, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ پراپرٹی کی وجہ سے, گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے مرڈر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ابھی یہ دیکھیں, آج 24 تاریخ ہے, 25 تاریخ ہے, لیکن ہمارے 22 مرڈر ہو چکے ہیں. اس ایک ماہ میں پورا نہیں ہوا. ان میں سے زیادہ مرڈر ہوئے ہیں جو دشمنی پر ہوئے. 2 دنوں میں 7 مرڈر ہوئے تھے, 7 کے 7 دشمنی پر ہوئے تھے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب مرڈر کی اطلاع ملتی ہے پولیس کارروائی بھی کرتی ہے, پولیس مقدمہ درج کر کے پوسٹ مارٹم کروا کے کلپریٹس کو اوپر ہینڈ کرتی ہے. ان کا کام یہ کر رہی ہے. سول سوسائٹی کو اور خاندان کے بڑوں کو اور آپ کے علاقہ کے معززین کو, آپ کے علاقہ کے ممبران صوبائی قومی اسمبلی کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ 30 سال سے دشمنی اینیمٹی چلی آ رہی ہے اور 30 لوگ اس دوران مرڈر ہو چکے ہیں. اس میں سول سوسائٹی کا بھی کردار ہے کہ ان میں آپس میں صلح کروائے. بلا وجہ کی یہ دشمنی اتنی جانیں لے چکی ہے, پولیس آپ کے پورے خاندان کو بیک وقت تحفظ نہیں فراہم کر سکتی. اینڈ آف کورس ود ان دا فیملی اٹ سیلف اور ود دا پیپل یو نو, یہ تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو مزید گفتگو بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہ ہمیں جو گا میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم بات کر رہے ہیں ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد عبداللہ احمد کے ساتھ. اینڈ ڈفرنٹ کیسز انریزالوڈ, کوئی ایف آئی آر جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے درج کروائے, ان پر کام نہیں کیا گیا, یا کسی بھی طرح کا اگر آپ کرائم آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں ایڈوائز دینا, آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا, ڈسکس کرنا, یا پھر اپنی کوئی ایڈوائز آپ پولیس کو دینا چاہتے ہیں, تو ان سب چیزوں کے لیے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں, اور ہمارے آج کے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے ڈسکشن کی طرف واپس چاہتے ہوئے, عبداللہ صاحب, اوبویسلی ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز کو کنسیڈر کیا اینڈ بات کی. پولیس کا سیکریفائز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ ہماری سوسائٹی کے لیے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ پولیس اینڈ عوام کے درمیان جس طرح کا ٹرسٹ ہونا چاہیے آج وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور آنے والے وقت میں کیا چیزیں کر سکتی ہے عوام, اور آپ خود کیا کرنا چاہیں گے اس ٹرسٹ کو
اور مضبوط کرنے کے لیے؟ جی، آج کے دور میں اس طرح کے ٹرسٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. کمیونٹی پولیسنگ پولیس کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں پولیس اور عوام ساتھ ساتھ مل کر جرائم کا تدارک کرتے ہیں اور جرائم کی بےخبری کرتے ہیں. تو یہ بڑا پوری دنیا میں ایک بڑا پاپولر کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے. تو اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے پولیس کو عوام کے ساتھ مل کر، جس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس عوام ہے اور عوام ہی پولیس ہے. تو ایک تو اس کی بڑی اشد ضرورت ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ایک ٹرسٹ بڑھے. اور ٹرسٹ تب بھی بڑھے گا جب ہم پولیس کو عوام کی جو خواہشات ہیں یا توقعات ہیں ان پر پورا اترے. تو اس کے علاوہ یہ کہ جو عوام ہے ہماری، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، ہمارے مسائل کو سمجھے، ہمارے جو مختلف قسم کے پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ چلے. اور پھر یہ کہ آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر اگر میں کوئی اس میں کام کرنا چاہوں گا تو میں عوام کے لیے پولیس کے دروازے کھولنے کی کوشش کروں گا تاکہ ایس ایچ اوز تک ایکسیس ہو، تب سب کا نمبر ہو، سب کا رابطہ ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ وہ اپنا مسئلہ پولیس تک پہنچا سکیں. کسی کو تفتیش کا مسئلہ ہے وہ بلا خوف و خطر پولیس تک آ سکے. اور یہ کہ اگر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایک کسی بھی غلط کام میں ملوث نہیں ہے تو وہ بالکل بلا خوف و خطر پولیس کے پاس بھی آئے اور پولیس کا ان کے ساتھ ایک رابطہ استوار رہے. طیب، آپ کے خیال میں جو بھی وقت اب گزر چکا ہے اور اس کو اوبیسلی ہم ڈفرینٹ جو ایشوز کریٹ ہوئے ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے عوام کے ساتھ، لیکن آنے والے وقت میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں عوام کی طرف سے بھی اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے کے لیے؟ فاطمہ، جس طرح سے صاحب نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ لوگ آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے، معمولی یا لین دین کا جھگڑا ہوتا ہے، یا دو بائکس آپس میں ٹکرا گئیں، موقع پر جھگڑا ہو گیا، کال آئے گی کہ میرے ساتھ ڈکیتی ہو گئی، لوگ مجھ سے کوئی رقم چھین کے لے گئے. پولیس اب ڈکیتی کال کی نوعیت سے سارے کام چھوڑ کے اس کو فرسٹ پریورٹی دے گی، فوری وہاں پر موو کرے گی. جب وہاں پر پہنچے گی، صورتحال کا علم ہوگا، ان کے ریسورسز بھی ویسٹ ہوں گے، ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. اور اس دوران خدا نہ خواستہ کوئی جینون ڈکیتی کہیں ہو جائے تو پولیس کا وہ ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے. وہاں سے پھر اگلی جگہ موو کرنے سے ڈاکوؤں کے بھاگنے کا خدشہ ہوتا ہے، پولیس بر وقت نہیں پہنچ سکتی. سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ پولیس کے ریسورسز کو، وہ ریسورسز عوام کے لیے ہیں، کسی آفیسر کی ذات کے لیے نہیں، کسی ایس ایچ او کی ذات کے لیے نہیں. وہ ریسورسز جو پولیس کو دیے گئے ہیں وہ الٹیمیٹلی پبلک کے لیے ہی ہیں. تو اپنے ریسورسز کو آپ ویسٹ نہ کریں. آپ پولیس کو اس وقت تنگ کریں جب آپ کو واقعی پولیس کی ضرورت موجود ہو، پھر پولیس ٹائملی آئے گی بھی. اور دوسرا ایک بڑا کامن فاطمہ جو میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں اپنے پورے کیریئر میں، دو پارٹیاں پولیس کے پاس جاتی ہیں، کوئی بھی ان کا میٹر ہے، کوئی جھگڑے کا میٹر ہے، خدا نہ خواستہ مرڈر کا میٹر ہے، کوئی لین دین کا میٹر ہے، بوگس چیک کا، اینی ون، ایک پارٹی حق پہ ہوگی الٹیمیٹلی، ایک پارٹی حق پہ نہیں ہوگی. پولیس نے حق والی پارٹی کے حق میں لکھ دیا، اس کو فیور دی جینون کہ یہ بندہ سچا ہے. جو دوسری پارٹی ہوگی وہ پولیس کو اس کا نیگیٹو امیج عوام میں بنائے گی کہ انہوں نے پیسے لے کے اس کا ساتھ دیا. ہم لوگ اس بات کو انصاف سمجھتے ہیں جو ہمارے حق میں ہو. یہ ہماری بڑی ایک ستم ظریفی ہے ہماری سوسائٹی کی. تو میں اگر آپ غلط ہیں تو پھر آپ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کی جو بھی کیسز ہیں انریزالوڈ، کوئی بھی اگر آپ ایڈوائس لینا چاہ رہے ہیں پولیس کے حوالے سے، کوئی ایڈوائس دینا چاہ رہے ہیں پولیس کو، تو وہ ساری چیزیں آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے کر سکتے تھے. اینڈ آف کورس اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی بھی کال کر سکتے ہیں. اب بہت زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے ہمارے پاس، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کریں. طیب، آج کی ہماری کوشش تھی اینڈ ان دا پاسٹ بھی ہمارے کچھ پروگرامس میں کوشش رہی ہے کہ عوام کے مسائل اینڈ بینگ دیٹ برج، جو کہ آپ نے بالکل آغاز میں بات کی، اور کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں اور کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں ایز جرنلسٹ، ایز میڈیا. پولیس کیا کر سکتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فاطمہ، میڈیا تو دیکھیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کوتاہی سامنے آتی ہے، ہم پبلک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.
کوئی بھی چینل، کوئی بھی نیوز پیپر اوور آل یہ پبلک پراپرٹی ہی ہوتا ہے. ہمارا کام ہی پبلک کے مسائل کو اجاگر کرنا، اور جس بھی ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنسی سامنے آتی ہے کہ پبلک کے مسائل میں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے اور جان بوجھ کے نہیں لے رہے، وہ دکھانا، وہ بتانا ہی ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہی جرنلزم کا بنیادی اصول ہے. دوسری بات، بطور سٹیزن اگر میں بات کروں، اب دیکھیں یہ خاتون ایک نے کال کی تھی کہ میرا کزن تھا، وہ ہمیں زخمی ملا، اس کے بعد ابھی تک پرچہ نہیں درج ہوا. ابھی جب اس کی اپ ڈیٹ ایس ایس پی صاحب نے لی ہے تو وہ یہ سامنے آئی کہ انہوں نے ابھی تک کارروائی کے لیے اپلیکیشن تک بھی تھانے میں سبمٹ نہیں کروائی. بطور سٹیزن ہمارا یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اگر لگتا ہے ہمارے ساتھ کریمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، پولیس تک پہنچنا، پولیس کو ٹائملی انفارم کرنا ان ریٹن اور جس طرح بھی کر سکتے ہیں بائی کال، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. پبلک کو کہیں روڈ کریمنل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے تب بھی پولیس کو انفارم کریں. پولیس اسی کام کے لیے ہے. 24/7 ریسکیو 15 کا عملہ ایکٹیو ہے، فوری آپ کی کال کا رسپانس کرتا ہے، متعلقہ آفیسر کو موقع پر بھجوایا جاتا ہے. تو بطور سٹیزن پولیس کے ساتھ ان ٹچ رہیں تاکہ پولیس اپنا کام جو پہلے کر رہی ہے اس کو مزید اچھے طریقے سے کرے. اینڈ آپ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے ڈفرینٹ کیسز جو کہ آج ہم نے سنے؟ جی، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ جو پولیس کا ٹرسٹ ہے وہ بنیادی ہماری ضرورت ہے. تو جو کیسز ابھی تک جو ہمارے سامنے آئے دوران پروگرام وہ یہی تھے کہ اس میں پولیس کو اپروچ کرنے کے لیے انہوں نے ڈیلے کیا. جو لاسٹ کال تھی اس میں بھی یہی کہ ان کی جو طرف سے یہ کہ درخواست تھانے تک نہیں پہنچی ہے. اور جو پہلے والا کیس تھا جس میں خاتون نے ذکر کیا کہ ان کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو جب ان کی فیملی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک کوئی درخواست ہی تھانہ میں جمع نہیں کروائی. اور جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم ابھی آپ کے پاس اپلیکیشن لے کر آتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے یا جرم ہوتا ہے تو عوام کی بنیادی جو کوشش ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پولیس تک پہنچائیں اور بالکل جو ایز اٹ از جو واقعہ ہے اس کو اس کے فیکٹس کے مطابق نریٹ کریں، نہ کہ اس میں ایکسٹرا اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کریں یا اس کو فیکٹس کو خراب کریں، تاکہ جب کیس کو ٹرائل کیس لیول پہ آئے تو وہ سزا ہو سکے، نہ کہ وہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے وہ اس میں تفتیش میں بھی ہمیں پرابلم ہو. بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ وعلیکم السلام میم. جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ مظفر بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی، کیا شیئر کریں گے؟ سر میم میرے بھائی کا مرڈر ہوا ہے جس کا مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ صدر فیصلہ آباد میں 927/11. جی بالکل سر، اگر آپ کچھ اس میں میم جو ملزمان ہے وہ میرے سگے تائے کے بیٹے ہیں اور اس میں سے 12 سال ہو چکے ہیں. ایک جو ہے وہ پی او ہے اور میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کوئی ایسا پولیس فیصلہ آباد میں آفیسر نہیں جن کے پاس میں نے ریکویسٹ نہیں کی ہے. اور میرے سامنے ایک لیٹر بھی پڑا ہے، آر پی او صاحب نے اس وقت ٹیم بنائی تھی، آرڈر نمبر ہے 3600 RCPO، ڈیٹ 3/10/2022، جس میں ان کے سپرویژن تھے ایس ایس پی صاحب آپریشن کاشف اسلم صاحب، ایس پی بالڈون تھے، ڈی ایس پی سرکل صدر تھے، ایس ایچ او صدر تھے، پی ایس صدر انویسٹیگیشن تھے اور سی ڈی او برانچ کے اے ایس آئی صاحب تھے. اور آج تک میرا پی او نہیں پکڑا گیا. چلو میم ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پی او نہیں پکڑا جاتا، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، پولیس نہیں پکڑ سکتی. بعض بات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جان کا خطرہ ہوتا ہے اور کئی بار ایسے آفیسر آ جاتے ہیں طاقتور کے انسپیکٹر جو بات پہلے کرائم رپورٹ سر طیب صاحب کر رہے تھے نا، انسپیکٹر جو ہوتا ہے تو جو مدعی ہوتے ہیں نا وہ اپنی سیفٹی محسوس کرتے ہیں. اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بیک ورڈ ہے
اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے انسپیکٹر آتے ہیں نا یوب سائی صاحب, تو ہم نا بہت زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں کہ سیفٹی. اور جب کوئی ایسا, کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا اور ان کا ایک نام ہے اور دہشت ہے, اور اب جو ہے نا ہم اتنی سیفٹی نہیں محسوس کر رہے, اور نہ تو کوئی پی او پکڑ سکتا ہے. 12 سال ہو گئے, یہ آرڈر بھی میرے سامنے ٹیم کا پڑا ہوا ہے. میں ایس ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا پی او اگر اریسٹ کرنے میں میری مدد کر دیں تو. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جی یہ ہم نے بالکل ان کی ایف آئی آر نمبر درج کر لیا ہے, نوٹ کر لیا ہے. تو میں یہ جا کر معاملہ دیکھتا ہوں کہ یہ 11 سال کے باوجود ابھی تک ان کا جو مفرور ملزم ہے کیس کا وہ کیوں گرفتار نہیں ہوا. کیا وہ ضمانت پر ہے یا کہ وہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اور جو میں جیسا کہ بات کی کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی اگر مفرور ملزم کوئی ملک سے باہر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا وہ ایسی جگہ جا کر روپوش ہو جاتا ہے جہاں پر کہ اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہوتا, تو اس طرح پولیس کو جو اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس پر کوشش کی جائے تو بالکل گرفتاری ہو سکتی ہے. ہم اس پر قانونی ہمارا ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ اس کی جائیداد کو ضبط کیا جائے, 87-88 کارروائی کی جائے, بینک اکاؤنٹس فریز کیے جائیں, شناختی کارڈ اس کا بلاک کیا جائے قانون عدالت کے حکم سے. تو اس طرح کے جو طریقہ کار ہے اس سے بھی ہم کافی مفرور ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں. تو وہ بھی ہم کریں گے. جو ان کی دوسری جو اس پر شکایت وہ یہ تھی کہ جو ہمارے ایس ایچ اوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ سیکیور محسوس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو کچھ ایس ایچ اوز ہیں جن کے ہونے سے پورے علاقے میں ایک تحفظ کا جو احساس موجود رہتا ہے. اور یہی بات ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے آفیسرز, اچھے جو افسران ہیں ان کو لگایا جائے. اور جو باہمی تبادلے ہیں ایک تھانہ سے دوسرا تھانہ, یہ بھی ہمارا ایک سسٹم کا اسٹرکچر کا حصہ ہے تاکہ تمام ایس ایچ اوز جو ہیں وہ کسی جہاں پر ان کی ضرورت ہے ادھر ان کو تعینات کیا جائے اور وہ کرائم کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شہری اسی طرح کا تحفظ محسوس کریں کہ جو ایک افسر کے ہونے کی وجہ سے ان کو ہونا چاہیے. طیب, کیسز جو کہ کچھ مہینے پرانے ہوں ان کو سن کے بھی تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, بٹ کیسز جو کہ ڈیکیڈز پرانے ہوں اینڈ انریزالوڈ ہوں, وہ فیملی کیا ایکسپیرینس کرتی ہوگی اور کیا فیکٹرز یوزلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اتنا لمبا عرصہ لگ جانے میں؟ فاطمہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو میں آپ کو ہمارے ڈپارٹمنٹس میں آپس میں کولیبوریشن نہیں ہے, جوائنٹ وینچرز نہیں ہے ان کا. ایک بندے نے مرڈر کیا, ہمارے آپس میں ایف آئی اے سے امیگریشن سے ایسا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہم فوری اطلاع دیں اور ایئرپورٹ پر اس کو کیپچر کیا جائے. اگر وہ یہاں سے اسکیپ ہو کے چلا جائے, 34 فیصلہ آباد پولیس کو بندے مطلوب ہیں جو آؤٹ آف کنٹری چلے جا چکے ہیں, جن کے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں, انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے ممالک میں ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کا وہاں سے بندہ پکڑ کے پاکستان لا سکیں. 19 مرڈر میں ان کا سب انسپیکٹر رانا فرح وحید ملوث تھا. اس کے جو شوٹر تھے وہ آج اریسٹ ہے, ابھی تک جیلوں میں ہے, لیکن اس کو ابھی تک نہیں لایا جا سکا. وہ ایک ایسے ملک میں موجود ہے جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ موجود نہیں ہے. اس پہ حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تو یہاں فنگر پرنٹس مل جائیں یا کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے تصویر آ جائے, پولیس ڈپارٹمنٹ نادرا کا وہ تصویر بھیجے, 6 ماہ اس کا رسپانس ہی نہیں کرتے کہ یہ کس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. ڈپارٹمنٹس میں کولیبوریشن ہونا چاہیے, ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور سپیڈی ہونا چاہیے. یہ اگر ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملزم پورے پاکستان میں بچ سکے یا آؤٹ آف کنٹری فرار ہو سکے. اینڈ بس اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ پھر. اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں اور آنے والے وقت میں عوام کس طرح سے آپ کی مدد کر سکیں. میرا آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہی پیغام ہوگا کہ ہم اپنے جو پولیس محکمہ ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, اس کے اوپر ٹرسٹ کریں, اور ہمارے جو افسران ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں ان کی اپریسیشن کریں. تنقید بالکل ضروری ہے
اور جہاں پر وہ محسوس کرتے ہیں کہ پولیس صحیح کام نہیں کر رہی وہ ان کے خلاف شکایت بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھا کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کیس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یا ان کو محسوس ہوتا ہے تو اس کو سامنے لائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے لیے مزید کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو. اینڈ آف کورس آئی ریئلی ہوپ کہ آج کے پروگرام میں اگر کہیں پر ہمارے کچھ خدشات تھے یا ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم اپنی پولیس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے، تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ایز سٹیزنز ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں. اینڈ ونس اگین آج کے پروگرام میں کرٹیسائز کرنا نہیں بلکہ ایویلیویٹ کرنا، اینالائز کرنا ہمارا مقصد تھا، اور آئی ہوپ کہ ہم اس مقصد میں کامیاب رہے. آپ دونوں بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. آپ کی پوری ٹیم جو کہ بیہائنڈ دا سینز موجود ہے، تب سے فوری طور پہ جو بھی ہم کیسز سن رہے تھے ان کی انفارمیشن نکال رہی ہے، تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.